कैफियत हमारे जिस्म के आज़ा पर जाहिर होता है कि हमें लिखना है तो कलम उठाओ, है ना, हाथ को हरकत देना, ये आने के बाद ये खुद होना शुरू हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होगा, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी मशीयत से ही होगा। यानी अल्लाह तबारक व ताला की मर्ज़ी के बगैर ज़र्रा भी अपने जगह से हिल नहीं सकता। इस कायनात के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ हो चुका है और जो कुछ भी होने वाला है, सब में अल्लाह की मर्ज़ी शामिल है। वो कैसे? इस बारीक नुक्ते को हम समझाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो कुछ भी खैर व शर होता है वो कैसे होता है। जो कुछ भी हो चुका है, जो हो रहा है, जो होगा, अल्लाह के मर्ज़ी से हुआ और हो रहा है और होगा। इसमें अल्लाह के सिवा किसी की कोई कुव्वत नहीं। हम सिर्फ एक आला है, एक मशीन की तरह हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। जब हम गौर करेंगे तो मालूम होगा, इस बारीकी को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ये पता लगा पाएंगे कि इस दरमियान हमारी कोई हैसियत नहीं। जो कुछ भी हमसे हो रहा है, जो कुछ हमसे हो रहा है, इसमें हमारी कोई हैसियत नहीं। हम सिर्फ एक आला है, एक मशीन है। हज़रत अबू बकर वादसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हर काम में आजिज़ बनाया है। अल्लाह तबारक व ताला ने हर काम में हमको कमज़ोर और आजिज़ बनाया है। और फरमाता है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि तुम कुछ ना चाहोगे मगर उसकी मशीयत से। यानी अगर अल्लाह तबारक जो कुछ भी तुम चाह रहे हो, जो कुछ तुम इरादा कर रहे हो, आप यहाँ चल कर आए हो, तुम्हारा इरादा होने से पहले वो किसी और का इरादा हो चुका है। मैं मारिफत की उन बारीकियों को समझा रहा हूँ कि अगर कोई आम शख्स ना समझ पाए तो इसमें उलझे ना, वो आगे बढ़ जाए। ये समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा अल्लाह के फजल की ज़रूरत है ना। यानी जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह की मशीयत से ही हो रहा। कुछ ना कर सकोगे मगर उसकी कुव्वत से, है ना। यानी जो कुछ भी हम कर सक रहे हैं अल्लाह की ही कुव्वत से। कुछ इबादत ना कर सकोगे मगर उसके फजल से। जब तक उसका फजल ना हो तब तक के आप इबादत नहीं कर सकते। कोई काम अगर वो कुव्वत ना दे तो तुम नहीं कर सकते। और गुनहगार और गुनाह ना कर सकोगे मगर उसके जलील करने से। बात समझ आ रही है? ये तीन बातें आपको समझाई जा रही हैं। कुछ ना कर सकोगे मगर उसकी कुव्वत से, कुछ इबादत ना कर सकोगे मगर उसके फजल से, और कुछ गुनाह ना कर सकोगे मगर उसके जलील करने से। बात समझ आ रही है? यानी जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं इसमें हमारी कोई ताकत नहीं, हमारी कोई कुव्वत नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की कुव्वत है। हम इबादत जो कुछ भी कर पा रहे हैं ये सोच रहे हैं कि हमारी ये खूबी है,
تو بالکل ہم بھول کر رہے ہیں. اس میں اللہ کا فضل شامل ہے تو ہم سے کوئی نیکی کا اچھائی کا کام ہو جا رہا ہے. اور گناہ کے معاملے میں بھی یہی ہے. گناہ کا کام کب آپ کر سکو گے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذلت دینا چاہے گا، ذلیل فرمانا چاہے گا. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایسا کیوں ہوگا، اس کے اسباب کیسے بنیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وجہ سے کسی کو اگر ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کو ذلت دینا چاہتا ہے، تو اس سے خطا کا کام ہو جاتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے، تم کس چیز پر اتراتے ہو، حالانکہ تم کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہو. یعنی ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. نہ تو ہم قوت کے مالک ہیں، نہ عبادت کرنے کے مالک ہیں، اور نہ ہی کسی طرح کی منفی کام کرنے کے مالک ہیں. ہم ہر معاملے میں کمزور ہیں. بس یہ ہے کہ تم پر فضل کب کیا جائے گا، تمہیں ذلت کب دی جائے گی، اس کے اسباب آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم سر سے پیر تک ہیچ در ہیچ ہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ سر اور پیر کیا، ہم سراپا ہیچ ہیں. یعنی ہمارے اندر سر سے لے کے پیر تک کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، صرف ہم ایک آلے کی شکل میں ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ روح اضافت یعنی ایک سے زیادہ کسی عضو کے جانب نہیں کی جا سکتی. یعنی روح کی اضافت جو ہے کسی عضو کے جانب نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ تمام اعضاء تقسیم کو قبول کرتے ہیں. تمام اعضاء جو ہمارے جسم کے وہ تقسیم کو قبول کرتے ہیں، جبکہ روح تقسیم قبول نہیں کرتی. تو جو چیز تقسیم قبول نہیں کرتی، وہ تقسیم قبول کرنے والی چیز میں کیسے سما سکتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی کوئی ایک ایسی شے ہے جو ٹکڑوں میں نہیں ہو سکتی، تو جو چیز ٹکڑوں میں ہو رہی ہے اس میں سما کیسے سکتی ہے؟ وہ ایک بہت باریک فلسفہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ورنہ وہ بھی قسمت پذیر ہو جائے، اور اس کے باوجود کہ وہ کسی عضو کی طرف اضافت کو قبول نہیں کرتی، اس کے تصرف سے کوئی عضو خالی نہیں. جس طرح تمام عالم خداوند عالم کے تصرف میں ہے، جس طرح تمام عالم اللہ کے تصرف میں ہے، اللہ کے پکڑ میں ہے، اس کے گرفت میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اور وہ منزہ بھی ہے نا. جس طرح تمام عالم خداوند عالم کے تصرف میں ہے اور وہ منزہ، اس بات کی تکمیل اس بات سے ہوتی ہے کہ جو کہ حدیث پاک میں موجود ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے. یعنی حق تعالیٰ نے آدم کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا. ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا. جبکہ تم یہ نہیں جانو گے کہ اپنی مملکت، یعنی ہمارا یہ جو پورا وجود ہے، جبکہ یہ جو ہم اپنے پورا وجود ہے، ہم کیسے حکمرانی کرتے ہیں. اب ایک مثال آپ کو دی جا رہی کہ ہم اپنے وجود پر حکمرانی کیسے کرتے ہیں، اپنی اس ملکیت پر کیسے جان سکتے ہیں. سلطان عالم تمام کائنات میں کیسے بادشاہی کرتا ہے، جب تک کہ ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس جسم پر ہم خود کیسے حکمرانی کر رہے ہیں. جب تک کہ ہم کسی طرف اپنے قدم کو نہ بڑھائیں تو قدم تو خود نہیں بڑھیں گا. کسی کو ایذا پہنچانے کے لیے اگر ہاتھ ہم نہیں اٹھائیں گے تو ہاتھ تو خود نہیں اٹھے گا. تو یہ راز، یہ بھید آپ جب تک خود نہیں سمجھو گے کہ آپ اس ملکیت کے اندر، اس مملکت کے اندر خود کیسے حکمرانی کر رہے ہیں، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے، بالکل آپ نہیں سمجھ پاؤ گے. اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو آپ کے تابع کی گئی ہے اس کو سمجھنا ہوگا. پہلے خود کو پہچانو، اپنے حالات کی تفتیش کرو اور اپنے کسی فعل پر نظر ڈالو. یعنی خود کوئی کام اگر ہمیں کرنا ہوتا یا کرتے ہیں تو کن کن مراحل سے ہم کو گزرنا پڑتا ہے
کیا اختیار ہمارا ہے کیا اختیار نہیں ہے، اس باریکیوں کو پہلے آپ سمجھیں۔ مثال کے طور پر تم کو اس میں اللہ لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے؟ اس میں اللہ لکھنا ہے۔ اللہ لکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہارے دل میں اس کی رغبت پیدا ہوگی۔ اگر مجھے قلم سے اللہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوگا ہمارے اندر؟ اس کی رغبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر دل میں ایک حرکت ہوتی ہے، اور ہمارے دل سے ایک لطیف نہ نظر آنے والا وجود حرکت کرتا ہے نا؟ پہلے ہمیں لفظ اللہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ ہمارے دل میں حرکت پیدا ہوگی، ہے نا؟ پھر یعنی نظر تو نہیں آئے گا مگر اندر ہی اندر آپ قلم تصور میں آپ لوگے، حرکت کرتا ہے، اور یہ حرکت دماغ میں پہنچتا ہے، پھر دماغ کے خیال میں اللہ لکھنے کی جو صورت وہ نظر آتی ہے نا؟ آپ سمجھ پا رہے ہیں ہماری بات کو؟ کسی چیز کو لکھنا ہے تو سب سے پہلے کیا دل میں خیال آئے گا نا، اس کے بعد وہ خیال جو ہے ایک حرکت کی ہمارا اندرونی طور پر ہم متحرک ہو جائیں گے، اس کے بعد ایک نقطہ ہمارے دماغ میں نظر جائے گا، اس کی صورت ہمارے دماغ میں نظر آتی ہے، پھر دماغ سے ایک اثر اعضاء تک پہنچتا ہے، برابر ہے؟ پھر ہمارے دماغ سے وہ لکھنے کا اثر، وہ کیفیت ہمارے جسم کے اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں لکھنا ہے تو قلم اٹھاؤ، ہے نا؟ ہاتھ کو حرکت دینا، یہ آنے کے بعد یہ خود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اعصاب انگلیوں اور اس دماغ کی حرکت سے تمام اعصاب پر ہمارے حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اعصاب انگلیوں کو جنبش میں لاتے ہیں، یہ اعصاب جو ہے ہماری انگلیوں کو جنبش میں لاتے ہیں، اور انگلیاں قلم کو، اور قلم آنکھ کو، اور دوسرے حواس کے مدد سے اللہ کا نقش اسی خیال کے مطابق کاغذ پر لاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے یہ خیال ہمارے دل میں آیا، دل سے پھر ہمارے دماغ کو گیا، دماغ سے میں ایک حرکت پیدا ہوئی، ہمارے اعصاب کے اندر جنبش پیدا ہوئی، اعصاب کے جنبش کے بعد پھر ہمارے ہاتھ کو اس اعصاب کے سہارے قلم ہمارے ہاتھ میں آئی، اس کے بعد وہ نقش جو ہمارے دماغ میں تھا اس میں اللہ کا ہم لکھواتے ہیں۔ یہ نظام آپ سب سے پہلے خود کے اندر سمجھے۔ یہ ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد پھر آپ کوئی بھی اس میں جو لکھنا چاہتے ہیں کاغذ پر اتار پاتے ہیں۔ جیسے پہلے تم کو رغبت پیدا ہوئی، سب سے پہلے کیا ہمارے رغبت پیدا ہوئی کہ ہمیں کچھ لکھنا ہے، جیسے پہلے ہمیں رغبت پیدا ہوئی، خدا تعالیٰ کی صفت ارادہ سے اس میں کار فرمائی ہے نا؟ اللہ ہی ارادہ کرنے والا ہے۔ امہات الصفات کے اندر جو ریاضت صوفیہ کرتے ہیں کاملین، اس میں ایک صفت مریدون ہے نا؟ تو جب ہم کچھ ارادہ کرتے ہیں، جیسے پہلے ہمارے اندر جو رغبت پیدا ہوئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ارادہ کا جلوہ فرمائی تھا، اللہ کی صفت ارادہ سے ہم نے ارادہ کیا، اور جس طرح اس رغبت کا اثر پہلے تمہارے دل تک پہنچا، یوں سمجھ لیں کہ ارادہ خدابندی کا اثر عرش سے کرسی تک پہنچتا ہے، اور جیسے اللہ کا نقش ہمارے خیال یعنی دماغ میں اترا، ہر ارادہ الہی کا نقش پہلے لوح محفوظ پر نمودار ہوتا ہے، اور جس طرح وہ لطیف قوت جو دماغ میں موجود ہے اعصاب کو حرکت میں دیتی ہے تاکہ اعصاب انگلیوں کو جنبش میں لائیں، اور انگلیاں قلم کو، اور قلم کو جب لمبی جنبش ہوگی تو جو آپ چاہو گے وہ نقش یہاں لکھ سکو گے۔ اسی طرح جواہر لطیفہ جو عرش اور کرسی پر موکل ہے، وہ آسمان اور ستاروں کو حرکت دیتے ہیں، اور ستاروں کو واسطے ان کی شعاعوں کے رابطے میں اصول فطرت جنبش میں آتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جس طرح قلم روشنائی سے بھر جاتا ہے تاکہ جو نقش آپ کو اس میں اللہ کا لکھنا تھا وہ لکھی جا سکے۔ اصول فطرت ارکان عربیہ
میں منتشر ہو جاتے ہیں تاکہ موالد سرگانہ یعنی حیوانات، تمام طرح کے جانور، نباتات، جمادات کی صورت ظاہر ہو۔ جس طرح تم دل پر غالب آتے ہو اور اس جسم کی مملکت پر بندے کو بس کرتے ہو، یعنی جس طرح ہم اپنے دل کی مملکت سے اس وجود کی ملکیت پر کس انداز میں ہم کار فرمائی کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ چیزیں ہم سے ظاہر ہوتی ہیں بلا تشبیہ، یوں ہی حق تعالی عرش پر مستوی ہے، استوى الی العرش۔ تمام مملکت کی تدبیر فرماتا ہے نا، جس طرح ہم اپنے دل اور اس وجود کے اندر خود ہی حرکت کرتے ہیں اور ہمارے ہی چاہے بنا ہمارا یہ جسم کچھ نہیں کر سکتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی عرش اعظم ہے نا۔ ویسے تو استوى علی العرش پر اختلافات ہے، مگر صوفیہ اپنے قلب کو بھی عرش اعظم سمجھتے ہیں۔ قلب المومن عرش اللہ، اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہو کر کے تمام مملکت کی تدابیر فرماتا ہے، یعنی وہ فرش، وہ عرش پر مستوی ہے اور ہر امر کی تدبیر فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے اور وہیں سے تمام کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہونا ہے اس کی تدبیر فرماتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے قلب کے اندر، ہمارے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ ہمیں اللہ لکھنا ہے یا بسم اللہ لکھنا ہے، یہ حرکت، یہ خیال، یہ ارادہ پھر ہمارے اندر ایک جنبش پیدا کرتا ہے، اس سے ہمارے دماغ کے اندر وہ شعور بیدار ہوتا ہے اور دماغ سے تمام ہمارے احساسات ہے نا، اس کے ذریعے قلم ہم ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اس کے انک سے جو کچھ چاہتے بناتے ہیں۔ اب اس میں کون لکھ رہا ہے نا، ہم خود ہی لکھ رہے ہیں نا۔ یہی معاملات یہ ہے کہ اللہ کے مرضی کے بنا کوئی شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ اس کی تدبیریں ہیں۔ اب اس میں سمجھداروں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اشارات ہیں، سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل خاص فرمائے اور ہم سب کی صحیح معنوں میں رہبری فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔